This constitution notice number 0.70. चूंकि सर मैं याद तो यही कार्यक्रम का लोग एतराफ में ये डेवलपमेंट नहीं करते। हाँ जी, लोग एतराफ में ये कहना वजह कैसे पॉइंट अभी आपको जो एजेंडा आइटम है उसके पहले आपके पास में शेयर है सर, बच जाएगा, 1 मिनट बच जाएगा इसको जी, इसको मैं आपकी तवज्जो और अपने अरबाज हुकूमत की तवज्जो लेता हूँ, खबर की तरफ रोशनी कराना चाहता हूँ। वो ये कि एतवार में उसामा बिन लादेन को शहीद कर दिया गया। जनाब स्पीकर की खबर मेरे लिए और मेरे साथ बहुत सारे लाखों करोड़ों मुसलमानों के लिए एक अफसोस की खबर है। और ये इसलिए अफसोस की खबर है कि पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पर बना था और दो कौमी नजरिए की असास पर बना था। और जब हमने पूछा कि दो कौमी नजरिए का माना क्या है, तो हमें बताया गया कि 2 स्टेट होनी चाहिए, एक मुसलमानों के लिए और एक गैर मुस्लिमों के लिए। जनाब स्पीकर, आज उसामा बिन लादेन को जो मारा गया, कत्ल किया गया, वो अहमदाबाद में मारा गया। ये हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के लिए बहुत अफसोस की बात है। जनाब स्पीकर, एक वक्त से हमारा ये आदत बन गई है कि हम अमेरिका की डिक्टेशन में बात करते हैं। हमारे नजदीक ये सच और झूठ का, हमारे नजदीक जुल्म और इंसाफ का कोई पैमाना नहीं। जिस तरह अमेरिका कहते हैं हम इस तरह करते हैं। और आज अल्लाह ताला के दुश्मनों के लिए ये अच्छी खबर होगी और तमाम मुसलमानों के लिए गर्व मैसेज जा रहा है कि वो उनके जो लीडर होते हैं या वो इस्लामी सोच रखने वाले लोग होते हैं या जो जिहाद की बात करने वाले लोग होते हैं, पाकिस्तान उनके लिए कब तक कर दिया है और कब तक करा दिया है। जनाब स्पीकर, मैं इस कदर की बहुत ज्यादा लोगों करता हूँ और मैं इस देश में नहीं पढ़ता कि यहाँ हमारे लिए कौन सी चीज अच्छी। हम हुक्मरान और आवाम के दरमियान बहुत बड़ी खरीद है। हुक्मरान तमाम के तमाम अमेरिका की हिमायत करते हैं और उसकी तारीफ करते हैं और तमाम मुसलमान जिनमें अपनी बड़ी ईमान है वो इस्लाम से अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार करते हैं। दहशतगर्दी का नाम या तालिबान का नाम या इतिहादी का नाम ये तो मुझे बाहर से मिला, ये तो मेरे सामने नहीं है। मैं प्राय दिन के अंदर जुलूस हूँ। आज मेरे चप्पे चप्पे पर जो बदनामी है वो प्राय दिन की वजह से है और आज इस्लाम के अजीम हीरो को मारा गया है। और मैं ये भी कहता हूँ हमारे फौजियों के लिए ये तो बहुत ज्यादा शर्म की बात है कि वो कहते हैं हमें खबर नहीं है या ये कि हम उस ऑपरेशन के अंदर मौजूद नहीं है और बाहर के लोग आकर उन्होंने ऑपरेशन किया है। जनाब स्पीकर, कितनी अजीब बात है कि ये रात का 1 बजे का वाकया है, लेकिन हमें ये बातें बताया जाता है उस वक्त जब वजारत खारजा उसके लिए बहुत ज्यादा तहकीक करती है और उसके बाद ये खबर जारी की जाती है। इसका माना यह है कि हमारी फौज ने उसामा बिन लादेन को कई दिन पहले पकड़ा और पकड़ने के बाद अमेरिका का प्रेशर आया कि हमारे हवाला कर दिया जाए। जब वो ऐसा नहीं कर सके तो अहमदाबाद जैसे पुरमन इलाके में ले जाकर उसको जेली मुकाबले के अंदर मार कर दिखाकर एक खबर फैलाई गई कि अमेरिका ने उनको मारा है। जनाब स्पीकर की जुल्म जितना भी बढ़ता है, जुल्म आखिर जुल्म है, बढ़ता है तो जम मिट जाता है और खून आखिर खून है, गिरता है तो जम जाता है। इंशाअल्लाह एक रात ये जुल्म की रात खत्म होने वाली है, इंसाफ का सवेरा शुरू होने वाला है और इस मुल्क के अंदर मजहब के नाम पर एक इनकलाब आने वाला है और जितनी अनासिर उस इनकलाब वजूहात के लिए जमा होंगी उसमें एक अंसर ये होगा कि हम दुनिया को बताएंगे कि पाकिस्तान आपका मुक्तल नहीं है, पाकिस्तान आपकी नजर बजा रही है। जनाब स्पीकर, आज मैं इस पर चुकी हूँ, मैं इस कदर की बहुत सख्त मजम्मत करता हूँ और तमाम मुसलमानों ने पाकिस्तान के नजर में जिंदगी करता हूँ और मैं ये अर्ज करता हूँ कि उसामा बिन लादेन आज नहीं तो कल दुनिया बर्बादी हो जाएगा कि वो इस्लाम का एक अजीम हीरो था। और आज जो हमला यहाँ हुआ है वो पाकिस्तान की मुख्तारी पर हमला हुआ है, पाकिस्तान के वकार पर हमला हुआ है। कब तक मैं बाहर की मुदाखलत बर्दाश्त करूंगा डॉलर की बुनियाद पर। और जनाब स्पीकर, आज मैं उसामा बिन लादेन पर हमला नहीं समझता, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि 2 कौमी नजरिए पर हमला हो गया है। मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह पर हमला हो गया है। आज अमेरिकन बदमाशों को छोड़ दिया जाता है, रेमंड डेविस को VIP बनाकर भेज दिया जाता है और किसी इस्लामी आदमी को यहाँ मार दिया जाता है। मैं पाकिस्तान का ये मतलब नहीं समझा, मुझे समझा दीजिए। यहाँ पर हमारे साथ फराड किया गया, धोखा किया गया, ला इलाहा इल्लल्लाह का नाम इस्तेमाल किया गया, 2 कौमी नजरिए की बात की गई। आज जो पाकिस्तान इस्लाम का किला है
تو یا مسلمانوں کو مارا جاتا ہے، یہاں ان لوگوں کو مارا جاتا ہے جو جہاد کی نشست ثانیہ کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اس پر جتنا افسوس کیا جائے وہ کم ہے، اور میں آج حکومت کی وزارت سے میں یہ وضاحت ضرور چاہوں گا کہ آپ کی کیا پوزیشن ہے۔ اعتبار تو ابھی صبح ہزارہ نہیں بنا، اعتبار تو ابھی تک صبح خیبر پختونخوا کا حصہ ہے، آپ کے علاقے میں آپریشن کیا جاتا ہے، آپ کو کتنا خبر دی جاتی ہے۔ آج یہ دن پاکستان کے سیاہ ترین دنوں میں سے ایک دن ہے جس پر ہمیں بہت زیادہ افسوس کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ جو انقلاب آنے والا ہے ہم اس کو بنیاد بنائیں گے اور عوام کو بتائیں گے کہ ہمارے حکمران ان میں قومی حمیت نہیں ہے، قومی وقار کے خلاف وہ بات کرتے ہیں۔ اب انشاءاللہ اسلام کے نام پر انقلاب آئے گا، وہ انقلاب میں امریکی ایجنٹوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ ہم پاکستان کو انشاءاللہ امریکہ کے ایجنٹوں کے لیے قبرستان بنائیں گے۔ ہم نظریاتی لوگ ہیں، کسی ایک آدمی کے مرنے سے تاریخ ختم نہیں ہوگی۔ امریکہ کل بھی ظالم تھا، امریکہ کل بھی قاتل تھا، امریکہ آج بھی قاتل ہے، امریکہ آج بھی ظالم ہے، اور امریکہ کے خلاف ہماری پورا جنگ جاری رہے گی۔ اس وقت تک یہ جنگ جاری رہے گی جب انشاءاللہ العزیز امریکہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے کہ ٹھیک ہے میرے پاس بندوق نہیں ہے، کہ ٹھیک ہے میرے پاس فوج نہیں ہے، کہ ٹھیک ہے میرے پاس کلاشنکوف نہیں ہے، لیکن میں ایک سینہ رکھتا ہوں شاملی کے مجاہدین کے بیٹے کا سینہ، علماء دیوبند کے بیٹے کا سینہ، اور آزادی کی تاریخ چلانے والا سینہ جو ان کی گولیوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتی ہے۔ ہم بغاوت نہیں کرتے، ہم آئین مانتے ہیں، ہم ادارے مانتے ہیں، ایک پاکستان کی آزادی خود مختاری کی بات کرتے ہیں۔ ہم فلور پر کہہ دینا چاہتے ہیں آپ اپنے کلاشن کو گن کے رکھو، اپنی گولیاں گن کے رکھو، ہم بھی اسلام پر مرنے مٹنے والوں کے سینوں کو گن کر رکھتے ہیں۔ اللہ حاضر ہے، اللہ ناظر ہے۔ جناب اسپیکر، ان کے کلاشن، ان کی گولیاں ختم ہو جائیں گی اور اسلام کے نام پر مرنے مٹنے والوں کے سینے ختم نہیں ہو گئے انشاءاللہ۔ میری قربانی کے نتیجے میں کل انگریز سکڑ گیا تھا، میری قربانی کے نتیجے میں روس ٹوٹ گیا تھا، اور انشاءاللہ میری قربانی کے نتیجے میں امریکہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ میں امریکہ سے کوئی گلہ نہیں کرتا، میں مسلمانوں سے گلہ کرتا ہوں جو اللہ کے سامنے سر جھکاتے، وہ امریکہ کے سامنے کیوں سر جھکاتے؟ آج ان کی منازعت سامنے آ گئی ہے، آج پوری قوم غمزدہ ہے، پورے اسلامیان دنیا کے وہ غمزدہ ہے، اور یہاں کچھ لوگ خوش ہو رہے ہیں، مجھے ان کا بہت زیادہ افسوس ہے۔ اور میں یہ عرض کرتا ہوں جناب اسپیکر، آخر میں وہ چلو اچھا ہوا اپنوں میں کوئی غیر تو نکلا، چلو اچھا ہوا اپنوں میں کوئی غیر تو نکلا، اگر ہوتے سبھی اپنے تو بے جانے کہاں جاتے، چلو اچھا ہوا کام آ گئی دیوانگی اپنی، وگرنہ ہم زمانے بھر کو سمجھانے کہاں جاتے۔ جس مقتل سے کوئی، جس دج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، اس جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم سو بار کر چکا ہے، تو امتحان ہمارا توحید کی امانت سینوں میں ہمارے آسان نہیں مٹانا، نام و نشان ہمارا۔ جناب اسپیکر آپ کو بہت بہت شکریہ۔ اسپیکر صاحب کا شکر گزار، آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے موقع دیا، اور مفتی صاحب نے بڑے دھڑلے سے کہا کہ تمام مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے میں حیران ہوں کہ کب یہ کس نے ان کو سارے مسلمانوں کی نمائندگی کا حق دیا ہے کہ یہ کہتے ہیں میں سارے مسلمانوں کی نمائندگی کرتا ہوں۔ پہلے میں وہاں سے کہتا ہوں کہ ہم سب سے اچھے مسلمان ہیں، اتنی نہ بڑا پاک کیے داما کی حقائق، دامن کو ذرا دیکھ ذرا بندے کا اسپیکر سے بولتے ہو گئے ظلم جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ آج شکر ہے خدا کا کہ آج ظلم مٹ گیا۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ کہاں ہے وہ اس وقت جا کر عربستان میں کیوں نہیں لڑتا تھا، وہ جا کر وہاں پہ کیوں نہیں لڑتا تھا کہ جہاں جمہوریتیں نہیں ہیں، وہ جہاں پہ شہنشاہیت ہے، جہاں پہ 20-30 سال سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے خلاف جا کر تو جنگ نہیں کی، میرے پختونوں میں آ کر اور میرے بچوں کو مارتا رہا۔ آپ کو ذرا اتنی لمبی تقریر میں پوچھتا ہوں کہ سوات پہ کیا کچھ ہوا، کس کے کہنے پہ ہوا، کیوں ہوا؟ وہاں ہمارے بچوں کو شہید کیا گیا، ہماری مسجدوں کو شہید کیا گیا، ہمارے جنازوں پہ بم پھینکے گئے، ہمارے یہ جتنے بھی ہمارے پی ایم کے بچوں کو، ان کے بزرگوں کو، ان کے والدوں کو ان کے سامنے شہید کیا گیا۔ اس وقت اس کو تو اتنی جذباتی تقریر نہیں تھی کہ جو کرتے۔ میں یہ کہتا ہوں اسپیکر صاحب، ایک سمپل تھا دہشت گردی کا، شکر ہے کاش خدا نے اس ظالم کو ختم کر دیا۔ یہ جو لوگ
کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، میں ہم سے بڑا مسلمان پختون قوم جو ہے، سب سے بڑی مسلمان قوم جو ہے پختون ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ پختونوں میں کوئی دوسرا مذہب نہیں ہے، یہ ہمیں اسلام سکھاتے ہیں۔ میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ عربستان کا ایک آدمی آ کر یہاں پہ ہمارے افغانستان میں بیٹھ کر ہمارے بچوں کو، ہمارے پختونوں کو یہ جیکٹ کس نے بنائی؟ اس کے پاس الزوائری جو ہیں وہ سب سے بڑے کیمیکل کے ڈاکٹر ہیں، یہ سب سے پہلے ہم نے جیکٹ کسی نے دیکھی بھی نہیں تھی، سنا بھی نہیں تھا، یہ خودکش جیکٹ اس کے وجہ سے بنائی گئی۔ یہ جتنے بم جو تھے ہمارے جو غریب یہ پختون جو ہیں، یہ تو ان باتوں میں سمجھتے ہی نہیں تھے، سب کچھ ٹیکنیکل اس نے بتائے، اور یہ ہمارے آ کر، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں اسپیکر صاحب، ایک وقت ایسا تھا کہ افغانستان کے تقریباً 500 علماء اکٹھے ہوئے، ان 500 علماء نے ریکویسٹ کی ان سے کہ خدا کے لیے ہمارا افغانستان چھوڑ دیں، ہمارے لیے اور تباہی کا باعث نہ بنائیں، تو اس نے انکار کر دیا تھا اور افغانستان میں بیٹھ کے جنگ کرتا رہا، انہوں لوگوں کے بچوں کو مارا، انہیں ہماری اسکولوں کو تباہ کیا، ہمارے سواد کو تباہ کیا۔ آج ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو اس طرح سے، ان کے لیڈر نے کہا تھا، ہم نے، ہمارے لیڈر نے نہیں کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ مارگلا کی پہاڑیوں تک دہشت گرد پہنچ گئے۔ آج پوچھتا ہوں کہ دہشت گرد کدھر ہے؟ خدا کے فضل سے ہم نے، ہمارے سینے پہ گولیاں لگی ہیں، یہ کہتے ہیں ہماری ان کی گولیاں ختم ہوگی، ان کے سینے ختم نہیں ہوں گے، ہمارے سینے خدا کے فضل سے ختم نہیں ہوں گے۔ میرے 500 ورکر شہید ہوئے ہیں میری پارٹی کے، میرے 2 MP یہاں شہید ہوئے ہیں۔ اس وقت تو اتنی جذباتی تقریب مفتی صاحب نے نہیں کی۔ آج جب ایک دہشت گردی کی علامت تھا وہ آج ختم ہوا ہے، اور یہ اتنی دہشت گردی اتنی بڑی تقریر کرتے ہیں اس کے حمایت میں۔ میں کہتا ہوں خدا کے لیے اپنی قوم کی بات کرے، جائے وہ عربستان میں جنگ کرتا، جاتا ہوں کہیں امریکہ میں جنگ کرتا، ہمارے آ کر یہاں اس کو جگہ ملی تھی ہمارے ملک کو تباہ کرنے کے لیے۔ یہ بات کرتے ہیں روس کی، جس وقت امریکہ کے ڈالر آ رہے تھے اس وقت تو روس جو تھا وہ غدار تھا، اس کے خلاف جنگ تھی، اور جس وقت آج امریکہ آ کر بیٹھا ہوا ہے، آج امریکہ کے ڈالر نہیں ہے تو امریکہ کے خلاف جنگ نہیں کرتے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم امریکہ کے بھی خلاف ہیں، ہم کسی ایسے کسی ملک کی حمایت نہیں کرتے جو ہماری ملک کے خلاف بات کرے۔ آپ کو یاد ہوگا امریکہ نے کہا تھا کہ ہم جو شریعت نہیں مانتے، جو ہم نے سوات میں نافذ کرنی تھی نظام عدل، ہم اس وقت اسٹینڈ ہم نے لیا، ہم نے کہا امریکہ ہو کہ دنیا کی کوئی طاقت ہو، ہم اس وقت اپنے مفادات میں بات ہوگی ہم اس کی بات کریں گے، ہم کسی کی غلامی نہیں کرنا چاہتے، نہ کسی کی غلامی کریں گے، ہم اقتصادات کے لیے، اپنے فائنینس کے لیے ہم کسی دوسرے ملک کی بالادستی قبول نہیں کرتے، ہم اپنے ملک کی بیٹی کی بات کرتے ہیں، اپنے پختونوں کی بات کرتے ہیں، اپنے علاقے کی بات کرتے ہیں۔ یہ جو مینا بازار میں میرے 120 لوگ شہید ہوئے تھے، اس وقت جب عورتیں، میں آپ کو کیا بتاؤں، جب میں وہاں پہنچا تو میری مائیں بہنیں ننگی پڑی ہوئی تھی، اس کے اوپر ہم نے بوریاں ڈالی، اس وقت تو مفتی صاحب نے کوئی تقریر نہیں کی کہ یہ بچوں کو، یہ بوڑھوں کو کیوں مارا گیا۔ میں عرض کرتا ہوں، ہمارے یہ شکارپور چوک پہ بلاسٹ ہوا، ہر روز میں ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے اسپیکر صاحب کہ 24 گھنٹے کے بعد یہاں بلاسٹ ہوتا تھا، پھر 36 گھنٹے کے بعد ہوتا تھا، پھر 48 گھنٹے کے بعد ہوا۔ مفتی صاحب نے تو کبھی کھڑی ہو کر اتنی جذباتی تقریر نہیں کی۔ آج سارے مسلمان علماء، سارے مسلمانوں کی نمائندگی یہ کرتے ہیں۔ یہ میں حیران کہ یہ کیسے، ان کو کس نے حق دیا؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک سمبل تھا دہشت گردی کا، خدا کا شکر ہے کہ آج قوم کو سرخرو ہوئے ہیں اور اس سے ہماری جان چھوٹی ہے، اور میں انشاءاللہ یہ آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ جتنے بھی ٹیررسٹ ہیں اس کے خلاف ہم لڑتے رہیں گے، ٹیررسٹ کی جیکٹیں ختم ہوگی مگر ہمارے سینے انشاءاللہ ختم نہیں ہوں گے۔ ہمیں اسلام سکھاتے ہیں، ہمیں یہ باتیں بتاتے ہیں۔ خدا کے لیے آپ لوگوں کو رشیا کے ڈالروں پہ آپ لوگوں نے مزے کیے تھے، آج آپ ہمیں خدا کے لیے ایسی باتیں نہ کریں اور ایسی بات کریں کہ ہم اکٹھے ہو کر دہشت گردی کا مقابلہ کریں اور دہشت گردوں کو انجام تک پہنچائیں کہ ہمارے بچے محفوظ ہوں، ہماری مسجدیں محفوظ ہوں، ہماری اسپتالیں محفوظ ہوں، ہماری اسکولیں محفوظ ہوں، ہماری بچوں کی آگے تعلیم جاری رکھ سکیں۔ ان کا وہ جو نظام وہ لا رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا اسپیکر صاحب، جو انہوں نے وہ خونی چوک بنایا تھا سوات میں، خدا کی قسم آج راز MP کی حکومت نہ ہوتی اور آج ہمارے اتنے مضبوط ارادے نہ ہوتے تو آج چوک یادگار جو تھا یا خونی چوک ہوتا، چوک یادگار نہ ہوتا۔ ہم نے وہاں کو مقید کر دیا، وہاں کو واپس کر دیا، ان کو بگا دیا، اور آج جب مفتی صاحب کھڑے کر ان کے لیے باتیں کرتے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ شہید ہوئے ہیں، تقریباً 3000 ہمارے فوجی شہید ہوئے ہیں، 8500 ہمارے فوجی زخمی ہوئے ہیں، ہمارے سویلین تقریباً 10,000 لوگ شہید ہوئے ہیں۔ سب کا خون جو ہے وہ اسامہ بن لادن پہ ہے اور مفتی صاحب پہ ہے جو اس کی حمایت کرتے ہیں۔ میں آپ کو شکر گزار ہوں۔